अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी खबर ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और एहतसाब अदालत से भी 24 अक्टूबर तक की ज़मानत मंजूर हो गई है। नवाज़ शरीफ अब उनकी जमात के मुताबिक वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे और फिर उसके बाद वो लाहौर आएंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में वो शिरकत करेंगे। वहाँ पे वो अपना जो लाहे अमल है, उनकी जमात का जो बयानिया है, आने वाले इलेक्शन के लिए जो फ्लोर है वो उसको ओपन करेंगे और ये सारा सिलसिला, इसकी तैयारियां जारी हैं। नवाज़ शरीफ की आमद को लेकर जो सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि एक शख्स की वापसी के लिए आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को रोका गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कल तक बगलगीर थे, इकट्ठे हुकूमत की। अब पीपल्स पार्टी जो शिकवे कर रही है वो शिकवे कितने जानदार हैं या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है जो इलेक्शन से पहले एक रिवायत है पूरी दुनिया की सियासत में सियासी जमातें ये करती हैं। सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि पंजाब में नून लीग के लिए गलियां सुंजियां हैं या उनका मुकाबला IPP से होगा या PTI के लोग इतनी तादाद में इलेक्शन लड़ेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिले और पीपल्स पार्टी के लिए कितना रूम है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इरशाद साहब, अब हम भी दूर हो गए, शुकूक व शुबहात भी दूर हो गए और रिलीफ भी मिल गया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, तो अब भी कोई रुकावट नज़र आती है कि मियाँ साहब आएँ और उनके लिए कोई मसला हो, इस्लामाबाद से लाहौर तक कोई मसला हो सकता है या वो जलसे से खिताब ना कर सकें? बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, वो कहते हैं सैयां भय कोतवाल अब डर काहे का। देखें, अदालत में अगर नैब मुखालफत करती प्रोटेक्टिव बेल की तो फिर कोई रुकावट हो सकती थी, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन मुखालफत ना करे बल्कि वो कहे कि जी हम तो खुश आमदेद कहेंगे, उनको आना चाहिए, तो उसके बाद अदालत के पास ज़मानत देने के सिवा कोई चाराकार नहीं होता। ये और बात है, ये सवाल कानूनी माहिर उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी सज़ा याफ्ता शख्स को इस तरह की कोई सहूलत दी गई हो। बल्कि कई केसेस में तो ये हुआ कि एक जो अंडर ट्रायल शख्स था या एक मुल्ज़िम था उसको भी कहा गया कि जी पहले आप यहाँ हाज़िर हूँ, पेश हूँ, सरेंडर करें, फिर ज़मानत आपको दी जाएगी जी। और जो ज़मानत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने सवाल उठाया था कि ये कैसे ज़मानत दे दी गई है आपने जी। यानी बाकायदा एतराज़ हुआ था कि ये ज़मानत आप कैसे दे सकते हैं, हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही को कोई सज़ा तो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल चूँकि प्रोसिक्यूशन, अदालत और सब फरीक मुत्तफ़िक थे तो उसके बाद वो ज़मानत हो गई। अब कोई और रुकावट बज़ाहिर नहीं है। प्रोसिक्यूशन ही जब पीछे हट गई तो अदालत क्या कर सकती है? अदालत तो ज़ाहिर बात है कि प्रोसिक्यूशन, हाँ, बाज़ लोग ये एतराज़ ज़रूर कर रहे हैं कि 1:30 पे दरख्वास्त दायर होती है, वो 15 मिनट के बाद नंबर अलाट हो जाता है, 15 मिनट के बाद बेंच तश्कील पाता है, 15 मिनट के बाद समाअत होती है और 10 मिनट में मामला तय हो जाता है। ये एतराज़, लेकिन ये होते रहते हैं हमारे सियासी लोगों का। लेकिन अब इरशाद साहब, बात ये है कि मियाँ साहब आ रहे हैं पूरे वलवले के साथ, जोश के साथ, ज़ोर के साथ, मजबूती के साथ आ रहे हैं और वो सिर्फ आ नहीं रहे, इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं आ रहे, बज़ाहिर लग रहा है वो इक़्तिदार संभालने आ रहे हैं जी। ये इस वक्त का सिनेरियो तो यही है। अच्छा इरशाद साहब, बात ये है कि अब हम ज़रा कर लेते हैं कि 20 तारीख को वैसे तो कवाली नाइट है जी, मीनार पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नून ने अरेंज की है। महफिल समा है उनकी आमद से कल, तो चलें, बड़ी अच्छी बात है, लोग जाएंगे, एंटरटेन होंगे। पूरी तरह मुस्लिम लीग नून तैयारियों में है। 10 लाख बंदे, आपको पता है एक सियासी नारा है, 2 लाख बंदे, 4 लाख बंदे भी आ जाएं तो ये बहुत है। नहीं बहुत एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होगा मियाँ साहब के लिए। लेकिन मियाँ साहब ना आए तो फिर तो मैं बस नहीं, अब भी ना आए मतलब अगर इतने साजगार हालात में इतना पैसा भी खर्च हो रहा है, इतनी अटेंशन भी दी जा रही है,
محفل سما کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، جنت کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، سیدھے جنت میں جانا ہے نا، تو لوگ ممکن ہے آج کے جو ہوئی ہے سماعت ہوئی ہے وہاں بھی جنت کا شوق بھی ہو کہ بھئی ہم جو پیچھے رہ جائیں۔ دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک بڑا سنجیدہ پہلو ہے، میاں نواز شریف کی ذات سے تو لوگ بطور لیڈر پیار کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، مسلم لیگ کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کے اندر ہمیشہ جب بھی یہ الیکشن میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بہت سے اور لیڈر سے بھی کبھی نہ کبھی پیار کر چکے ہوتے ہیں اور فیوچر میں بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کہہ دیں کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وہ ذاتی طور پہ جو کرزما ہے میاں صاحب کا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا ان لوگوں کو یہاں لانے میں، یا یہ جو انتظامات ہیں، جو اخراجات ہیں، پکوان ہیں، قوالی ہے، سپورٹ ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ لوگ آئیں گے؟ اچھا میں ایک عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے اندر پاپولر ہیں باقی لیڈرشپ کے مقابلے میں، جی، وہ جو کرشماتی شخصیت کہا جاتا ہے یا کراؤڈ پولر میاں صاحب کبھی بھی نہیں رہے، وہ اچھے مینیجر ہیں، جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہیں، توازن مختلف لیڈروں کے درمیان، مختلف علاقے اور دھڑوں کے درمیان، مختلف ذات برادری کے درمیان وہ بہت بڑے پلیئر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کرشماتی شخصیت جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی تھی یا بینظیر بھٹو کی تھی یا چیئرمین پی ٹی آئی کی تھے، وہ نواز شریف صاحب کبھی نہیں رہے، نہ تو وہ بہت اچھے سپیکر ہیں اور نہ ہی بہت اچھے وہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لوگ امٹ پڑیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، جی، یہ ایک چیز ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر رہے ہیں، اور اس کی دو تین بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے ان کو ضیاء الحق کے بعد ایک لیڈر ملا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ترقی کا، خوشحالی کا نعرہ دیا، جو ترقیاتی کام کیے، اس کی وجہ سے بھی وہ پاپولر ہوئے۔ پاپولیرٹی اور کرشماتی شخصیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، جی، تو وہ پاپولر ایک حلقے میں ہمیشہ رہے ہیں۔ یہ جب انہوں نے کمپرومائزز کیے تو اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی، ختم بالکل نہیں ہوئی، وہ یعنی ریلیونٹ رہے ہیں۔ جب وہ جدہ میں بیٹھے تھے اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں وہ ریلیونٹ تھے، اور جب وہ لندن چلے گئے تب بھی وہ ریلیونٹ تھے۔ یہ obvious سی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، بہت بڑے سروائیور ہیں، جی، بہت بڑے سروائیور۔ نہیں، آصف زرداری بھی تو رہے ہیں نا جی، صدر رہے ہیں نا ملک کے، 5 سال پورے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے پارٹی کو وہ برقرار نہیں رکھ سکے قومی پارٹی کے طور پر جس طرح نواز شریف صاحب برقرار رکھ سکے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کر دیا، آصف زرداری صاحب تو خاموش ہیں، اور پچھلے دنوں بھی جب وہ آئے تو انہوں نے ایک نپی تلی بات کی، اور اس سے زیادہ مطلب ایسی بات کی کہ جس پہ شاید سوال اٹھانے والوں کو جواب بھی ملا ہو، مزید سوال پیدا نہیں ہوئے۔ کل بلاول صاحب نے تقریر کی ہے، اس نے تو بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، کیا صرف ہم یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے؟ اگر بلاول صاحب کی باتیں دیکھیں اور 3 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے طور طریقے دیکھیں اور جو دلیل مسلم لیگ نون دے رہی ہے اس میں جان بھی نظر آتی ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے کا دنگل ہے جو ایک روایت میں رہتا ہے، روایتی طور پہ ہوتا ہے، یہ معاملہ سنجیدہ ہے؟ بلاول صاحب کی گریوینسز، یہ جو وہ تاثر دیتے ہیں فیور کا، یہ نہیں دیکھیں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے اور ایک مخالفت برائے مخالفت ہے، کیونکہ دونوں معاملات میں پیپلز پارٹی متفق تھی۔ مردم شماری کے نتائج کے اعلان میں بھی پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ بعد کی باتیں ہیں جو کچھ ہوئیں، لیکن دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی کو یہ تاثر ملا تھا یا کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جی پہلی باری شہباز شریف صاحب کی اور اگلی باری بلاول بھٹو کی۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ بلاول بھٹو نے اگر ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے لیے ووٹ بھی چاہیے، جی، اس کے لیے پورے ملک میں امیدوار بھی چاہیے، بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیے اس میں تو ارشاد صاحب اور پھر انہوں نے اس وقت زرداری صاحب بہت اپنے آپ کو کائیاں اور وہ سمجھتے ہیں سمارٹ، وہ نہیں سمجھ سکے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے زیادہ سمارٹ ہیں۔ نواز شریف صاحب مل کر کھانے کے، یعنی کم از کم دوسری بڑی پارٹی جو ان کی حریف پارٹی ہے اس کو شریک اقتدار تو کر سکتے ہیں وہ، لیکن شریک اختیار وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ارشاد شریک اختیار وہ خود چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ اختیار شہباز شریف صاحب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو بلاول صاحب یا زرداری کو کیوں دیں گے؟ کس خوشی میں دیں گے؟ صحیح ہے۔ اب ارشاد صاحب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میرے خیال کچھ اوور کانفیڈنٹ بھی تھی کہ وہ حصہ برائے جسہ سے آگے کا سوچ رہی تھی، شاید مطلب جسے سے ان زیادہ کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ چونکہ مل جل کے جو ہوا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے، اس سے پہلے جو چیئرمین سینٹ کا ایشو ہوا ہے، اس سے پہلے جو بلوچستان میں تبدیلی آئی ہے، وہ اس میں زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ آگے بھی ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں، ہم ان سے زیادہ سمارٹ موو کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن زمینی حقیقتوں کے خلاف تو آپ نہیں وہ کر سکتے۔ اب دیکھیں پنجاب میں پچھلے 2013 میں ان کی حکومت ختم ہوئی نا، اور پریکٹیکلی تو شہباز شریف صاحب 2008 سے یہاں پہ تھے، تو پچھلے کئی سالوں سے حکومت نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھا آٹے میں نمک کے برابر بھی وہ بھی 10 سالوں میں یہ ریٹین نہیں کر پائے پیپلز پارٹی کے۔ یہ تو ایک مسئلہ رہا۔ نواز شریف صاحب سے شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا ارشاد صاحب، بلاول صاحب کے جو شکوے ہیں وہ اس وجہ سے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتے ہیں کہ نواز شریف قسمت کے اتنے دھنی ہیں کہ 2000 میں یہ باہر چلے جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو لائم لائٹ میں سب سے بڑے لیڈر کے طور پہ یہ سامنے آتے ہیں، پھر وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جوڑ توڑ دیکھیں، جوڑ توڑ اور پاپولیرٹی بیک وقت برقرار رکھنا جو ہے وہ نواز شریف کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کے مقابلے میں زرداری صاحب جوڑ توڑ میں بہت ماہر ہوں گے، لیکن اتنی بڑی پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا جو نشر ہوا اس کی ذمہ داری سے بھی وہ پہلو تہی نہیں کر جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، مسلم لیگ نون کی تقریب جاری ہے اور مسلم لیگ نون کا نیا ترانہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ساحر علی بگھا صاحب نے یہ ترانہ گایا ہے، کل اس کو جاری کرنا تھا لیکن جو غزہ میں اسپتال پہ حملہ ہوا اس وجہ سے کل اس کو منسوخ کیا گیا تھا۔ ترانے بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جوش، جذبہ، ولولہ، اور شہباز شریف صاحب نے انتہائی قلیل خطاب کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آئے گا نواز شریف اور سب کو دعوت دی۔ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد شہباز شریف صاحب بطور صدر مسلم لیگ نون، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کم ہو جائے گی، یہ تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے؟ جس طرح پارٹی کو یہ لے کے چل رہے تھے اب وہ نواز شریف صاحب خود ہی سارے معاملات دیکھیں گے، یا یہ ایز اے ورکر لگے ہی رہیں گے؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری اب بڑھ جائے گی۔ شہباز شریف صاحب پہلے پنجاب کو ڈیل کرتے تھے، اب بھی اگر مسلم لیگ نون کو ہی کلی اقتدار ملتا ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو ظاہر پنجاب شہباز شریف صاحب کو ہی سنبھالنا پڑے گا، لیکن یہ چھوٹی بات ہے۔ بڑا کام جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے برادر بزرگ کو وہ جو معاملات طے ہوئے ہیں ان پر قائم رکھنا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے بارے میں جو عام تاثر ہے یا میری بھی رائے وہی ہے کہ وہ جو ٹھان لیتے ہیں انہیں اس بات پہ قائم رکھنا اب شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کوئی ادھر ادھر پاؤں پھیلانے کی بجائے، ہاتھ مارنے کی بجائے، وہ صرف تعمیر و ترقی پر وہ امید سحر بنے اور اس پر توجہ دیں۔ اچھا ارشاد ایک صاحب، بات
دوسری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت وسیع پیمانے پر سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے، تو کیا نواز شریف صاحب اس طرف قدم بڑھائیں گے، یا جو اب تک ان پر ایک غلبہ رہا ہے انتقام کا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہر طرف سے زیادتی ہوئی ہے، سیاسی طرف سے بھی غیر سیاسی طرف سے بھی، تو وہ سیاست میں مفاہمت کو ترجیح اول بناتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہمارے مخالفین کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ دو کام نواز شریف صاحب نہیں کریں گے، اور مریم صاحبہ بھی اس کے لیے شاید تیار نہ ہوں۔ یہ شہباز شریف صاحب کو کرنا پڑے گا، اور بڑے بھائی کو قائل رکھنا، قائم رکھنا، آمادہ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح انہوں نے حکومت چلائی ہے، یعنی ان کی کارکردگی سے ہٹ کے انہوں نے 14 پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا، تنازع نہیں اٹھنے دیا۔ اب جو باتیں کرتے رہے پیپلز پارٹی والے یا مولانا فضل الرحمان یا مینگل صاحب، لیکن اس وقت تو انہوں نے سب کو نہیں، وہ مینجمنٹ سکل ان کی شاندار، ایم کیو ایم کو بھی خوش رکھا، تو وہ کام اب ان کو اب بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ پہلو تو ہو گیا، لیکن اس میں شاہد خاقان عباسی لنڈن گئے، انہوں نے میاں صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا، ٹی وی پروگرامز میں بھی وہ کہتے رہے کہ میں استقبال کا قائل نہیں ہوں، میں تو قانونی معاملات دیکھ رہا ہوں، اتنے آسان نہیں لگ رہے۔ اب میاں صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، اور وہ جو گروپ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، ایک دو ان کے اور ہم خیال لوگ، آئی تھنک وہ تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد بے معنی ہو گئی ہے نا، اس پہ بات ہی بالکل، مطلب وہ اب شاہد خاقان عباسی جماعت بنا بھی لیں، اور میاں صاحب بھی اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ میری صاحبزادی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ہم یہ سمجھیں کہ شاہد خاقان عباسی کی وہ قدر و منزلت اب نہیں نظر آئے گی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب راجہ ظفر اللہ صاحب، مہتاب عباسی صاحب، یہ لوگ جو ہیں میرا نہیں خیال کہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، شاید اقبال ظفر جھگڑا صاحب، لیکن انہوں نے بات کوئی نہیں کی، وہ علیل بھی ہیں جھگڑا صاحب، لیکن خاموش ہیں۔ لیکن ارشاد صاحب ایک پہلو اور بھی ہے کہ اگر یہ جو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، مفتاح صاحب کو تو خیر کراچی سے سیٹ نکالنا مشکل ہے، وہ پہلے بھی نہیں نکال سکے، مہتاب عباسی، شاہد خاقان عباسی، یہ ایک بار ہی ہارے ہیں اپنا حلقہ، ابھی یہ صداقت عباسی سے ہارے تھے، اور مہتاب عباسی صاحب جو ہیں وہ لاسٹ ہارے ہیں، ورنہ ہار ان کے مقدر میں ہم نے نہیں دیکھی۔ کیا یہ اپنا حلقہ بچانے کے لیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ اس حلقے سے یہ سیٹ نہیں نکال سکتے تھے، اگر جو حالات تھے نا وہاں پہ حکومت لینے سے پہلے بھی یہ وہ سیٹیں تھیں، تو ہو سکتا ہے یہ اپنی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس بچا رہے ہیں اور کل کو جیت کے سیٹیں یہ میاں صاحب قبول فرمائیں۔ نہیں، جب اگر یہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا یا ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ پھر ٹکٹ اپنا سیٹیں اگر جیت جاتے ہیں کسی طرح بھی، تو پھر یہ ادھر آئیں گے، کوئی اور اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ اس طرح نہیں ہے، یا تو یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ یہ وہ دور گزر گیا جو 2002 میں شیخ رشید صاحب نے ہاتھ کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ جیت گئے تو انہوں نے بڑی کوشش کی نواز شریف صاحب پارٹی میں جانے کی، لیکن مجھے یاد ہے کہ مجید نظامی صاحب نے انہوں نے کہا نہیں جی بس آپ ان کو کہیں گے ادھر ہی رہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔